सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया स्पेशल। मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में सईद काजी होंगे और मुबशर लुकमान साहब, वो मुझे अभी टेलीफोन लाइन पर उन्होंने ज्वाइन किया है और अगले हिस्से में जाके शाह खाबर एडवोकेट भी हमारे साथ होंगे। और आज जो मौजू है वो 2-3 मौजू हैं। एक तो नवाज़ शरीफ साहब की जो बाहर जाने की इत्तला है, ऐसा लग रहा है कि कोई भी इदारा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि एनआरओ नहीं है, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इजाज़त दी है और साथ में ये भी कह दिया कि नैब की परमिशन चाहिए। नैब ने आज ये लिख दिया है वजारत दाखिला को कि जनाब हमारे पास तो जो उनकी दरख्वास्त आई है उसमें, या जो आपका ख़त आया उसमें उनकी मेडिकल रिपोर्ट लगी नहीं हुई, तो जब तक मेडिकल रिपोर्ट ना आए हम कैसे ये असेस कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ जो मेरी नैब के ज़राए से बात हुई है, कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो अगले एक आध दिन तो मियां नवाज शरीफ साहब नहीं जा सकते। वो जो बताया जा रहा है कि कतरी एम्बुलेंस है, एयर एम्बुलेंस, वो जहीं वो खड़ी है मुसाफिर के इंतज़ार में खड़ी रहेगी, लेकिन ये मामला है क्या, क्यों इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। मुबशर लुकमान साहब हैं मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम मुबशर। जी अस्सलाम वालेकुम। मुबशर, ये क्या मामला है? प्राइम मिनिस्टर ने तो कह दिया कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर भेजा जा रहा है, लेकिन नैब की इजाज़त चाहिए। नैब कह रही है कि जी हम तो सिर्फ रिकमेंड कर सकते हैं। ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जहां पर जो ईसीएल से नाम जो कमेटी है काबीना की, उन्होंने ख़ुद से निकाल दिया हो, उसमें वो एक केस का भी जिक्र करते हैं। तो ये लग रहा है कि कल परसों तो नहीं जा सकते। और दूसरा ये बयान फरमा दीजिए कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये एनआरओ नहीं है, फिर इसको क्या कहें? इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर तो जेलें भरी हुई हैं लोगों से, ऐसे मरीजों से जिनको जाने की इजाज़त देनी चाहिए लेकिन नहीं मिल रही उनको इजाज़त। सबसे बड़ी बात है जी समी साहब के 1900 खवातीन भी जेलों के अंदर हैं। पता नहीं उनके ऊपर कभी वो लॉ लागू होगा कि नहीं, कि उनको भी यानी बेल मिल जाए। और उनके साथ छोटे बच्चे भी हैं जो माइनर्स हैं, जो जेलों के अंदर अपनी माओं के साथ रहते हैं, वो भी सैकड़ों की तादाद में होंगे आई एम श्योर। और दूसरी बात ये देखें, ये मियां साहब की कोई ना कोई डील तो हुई है। अब मैं क्या कहूँ, आपको अदालत भी बुला लेती है, शुक्र है मेरा शो नहीं है, वरना मैं भी खड़ा होता वहाँ पे। तो कोई ना कोई तो बात हुई है जिसकी वजह से वो जा रहे हैं। लेकिन मौक़िफ़ यही है हुकूमत का कि जी केसेस वहीं पे हैं, कोई रिटर्न एग्रीमेंट यानी कोई भी नहीं है। और जब वो वापस आएंगे तो उनको अपने केसेस का सामना करना पड़ेगा। बेसिकली इस हुकूमत की एक बहुत बड़ी जो बदनसीबी रही है ना पहले दिन से, वो बुरा स्टार्ट था जब फवाद चौधरी साहब ने शुरू कर दिया। आपने मीडिया में ऑप्टिक्स ही गलत देने शुरू हो गए। आप हुकूमत की जो स्ट्रेंथ थी उनके ऊपर कभी आए नहीं। आप सिर्फ अपोजिशन को आड़े हाथों लेने के लिए आप पीछे रहे हैं। और आपने हमेशा यही समझा, आज भी उनको यकीन ही नहीं कि वो हुकूमत कर रहे हैं, वो अपोजिशन बन के स्टेटमेंट दे देते हैं। सारे वजीर आपस में एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, ग्रुप बंदी है। तो मेरा ख्याल है पीटीआई काफी डिस रहे में, और अगर उन्होंने बिल्कुल सही ना किया तो उनको ये पता नहीं। मैं आपको एक न्यूज दे रहा हूँ आपके शो में, मैंने अभी तक कहीं नहीं दी, कि बलूचिस्तान और पंजाब में हो सकता है आने वाले दिनों में नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट आ जाए। क्योंकि जिस तरह से बददिल है यहाँ पे, खुद हुकूमती पार्टी के लोग बददिल हैं, वो जो है ना अब तो दुआएं कर रहे हैं उठा उठा के, झोलियां उठा उठा के, कि धमका चौकड़ी हो ताकि उनकी भी यानी सुनी जाए और उनकी भी को बात मानी जाए। तो इस वक्त हुकूमत काफी नैरेटिव बिल्डिंग में बिल्कुल ही वीक हुई है। आई एम सॉरी टू से। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा। ये धरना जो है इस्लामाबाद में मुबशर, मौलाना ने, अब ये अकरम दुरानी साहब कह रहे हैं कि अब हम जो बड़ी बड़ी शाहराएँ हैं उनको ब्लॉक कर देंगे, हम ये शहर को काट देंगे, उसकी आर्टरीज क्लोज कर देंगे, चोक कर देंगे। और अब वो जो पहले जो एक बात थी कि पुरअमन तौर पर रह के एहतजाज करेंगे, अब मौलाना कह रहे हैं कि लाशें चाहिए और उठा के फेंक देंगे, अगर दोबारा इंतखाबात में भी जीत गया इमरान खान तो फिर आ जाएंगे। ये जो इस धरने की जो हैंडलिंग है गवर्नमेंट की, और ये जो मौलाना जिस तरह बढ़ते जा रहे हैं, व्हाट डू यू सी इन द कमिंग डेज, क्या हो सकता है?
समीर साहब, धरने को तो हैंडल ही नहीं किया ना हुकूमत ने। अच्छा या बुरा तो दूर की बात है। आप देखें 2 महीने से ये बातें हो रही थी, मौलाना कर रहे थे कि जी हमने लॉन्ग मार्च करनी है, हमने वहाँ जलसा करना है। उनको पॉलिटिकली एंगेज ही नहीं कर रहे थे। और यानी आपने जो एंगेजमेंट हुई है उनके साथ, वो इंतजामिया की हुई है, इस्लामाबाद की इंतजामिया के साथ। आप कह रहे हैं जी ये रूल्स हैं और 37 कवानीन हैं जिनके तहत आपने ये धरना करना है या आपने वो करना है। अब मुझे तो यही कंफर्म था एक किस्म से कि जी 2-3 दिन पहले ये धरना खत्म भी हो जाना था। लेकिन आपको जो मैंने गुजरा के मतलब बताया कि आप गुजरा की बयानबाजी देख लें, उससे अब मौलाना के पास बहरहाल उनके फॉलोअर्स हैं और उनका एक मकाम है अपने फॉलोअर्स के अंदर। जब आप उस तरह की मजाक उनसे मंसूब करके आप करना शुरू हो जाते हैं तो उनके फॉलोअर्स गर्म हो जाते हैं। मौलाना नहीं अब अफोर्ड कर सकते थे कि उस तरह से वहां जाएं। आपका काम था कि आप उनको पॉलिटिकली एंगेज करके कोई फेस सेविंग देते, कोई आप मुशावरती कमेटी बनाते, कोई कमीशन बनाते, कोई उनके कहने पे GIT बनाते, हल्के खुलवा देते या कुछ भी आप करते, जो भी तरीका कार था। तो अब जो है आपने उनको बिल्कुल बंद गली के अंदर खुद धकेल दिया और मौलाना मजबूर हो गए हैं। अभी भी ये बात जो है ना मजबूर हो गए। और मैं इतना हैरान हूँ इस बात पे जो उन्होंने ये इंटरव्यू में बात की थी, मेरे ख्याल है मेयर अब्बासी साहिबा के, कि वो अल्ताफ हुसैन आप दूसरा बनाने लगे हैं कि एक अब आप ऐसा एक और क्रिएट कर रहे हैं एक आदमी को कि वो स्टेट के साथ, आपकी गवर्नमेंट के साथ लड़ने झगड़ने पे आ जाए। तो बेसिकली जब आप पॉलिटिकल एंगेजमेंट नहीं करते हैं तो आप लोगों को इस तरफ धकेल देते हैं। ये जो धरने का फॉल आउट हो रहा है ना, इससे भी मैं समझता हूँ कि हुकूमती कमेटी जो है ना, वो उसको काफी अपने सर पे इल्जाम लेना चाहिए। वो बहुत कुछ कर सकते थे और इससे बहुत पहले से कर सकते थे, आने से पहले भी। तो इन्होंने लिफ्ट ही नहीं कराई, इन्होंने समझा ही नहीं कि इतने लोग होंगे या नहीं होंगे। मैं आपको बताऊं कि काफी बातें ऐसी हैं जो मौलाना मेरा ख्याल है कि रिटोरिक के लिए कह रहे हैं। मैं उनको मिला हुआ भी हूँ कई दफा, वो बहुत जीरक आदमी है और वो इस तरह की इश्तियाल अंगेजी नहीं करेंगे। लेकिन जब क्राउड होता है ना, क्राउड को मॉब बनने में सभी साहब टाइम नहीं लगता। परसों का दिन बड़ा क्रिटिकल है, पीर का दिन। और मैं आपको बताऊं पीर के दिन ये भी हो सकता है कि उसमें से कुछ लोग जबरदस्ती डी चौक जाने की कोशिश करें और फिर मौलाना को अपने लोगों के पीछे भी खड़ा होना पड़ेगा जिस तरह वो उनके पीछे खड़े हैं। तो ये चीज अभी जो है ना, ये इट कैन गेट आउट ऑफ द बैग। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड। मुझे नहीं अच्छी लग रही है। मुबशर, मुझे पता है आपने जाना है, बड़ी आपकी मेहरबानी, आपने हमें 10 मिनट दिए एंड आई लेट यू गो ऑन दिस पॉइंट के जो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि जो हैंडलिंग है वो धरने की वो की। सईद काजी, आपने माफ़ी चाहता हूँ मैं, क्योंकि मुबशर ने जाना था, उन्होंने कहा था कि 10 मिनट में मुझे जाना है, तो इसलिए मैं आपकी तरफ नहीं आया। शुरू मैंने मुबशर लुकमान साहब से किया, आपने भी ये सारी बात सुनी। अब अगर जो सिचुएशन है मंडे वाले दिन, जैसे मुबशर ने कहा, या ट्यूसडे को, अगले 1-2 दिनों में ये मामला यहाँ पे गर्म होता है, तो अगर रियासत और इन लोगों के बीच में अगर आपस में झगड़ा होता है, मामला ये एक वो ग्रुप है जो रिलीजियस, जिसे हम पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं, और इनकी जो फॉलोइंग है वो भले कम होगी लेकिन हर शहर में मौजूद होगी, तो ये एक इतनी जो कन्फ्रंट्रेशन की पोजीशन है वो व्हाट डू यू से, क्या इसको गवर्नमेंट हैंडल कर लेगी इस तरह? जो इस वक्त जो गवर्नेंस का म्यार है, बहुत सारी जगहों पे जो शिकायत हैं, कीपिंग इन माइंड ऑल दोज थिंग्स। देखिए समी इब्राहिम साहब, एक तो आपको हमारे समझने की बात यह है कि ये एक बड़ा बोसीदा है रियासती ढांचा, जिसमें कोई हमें नज़र नहीं आती। कोई ये इमरान खान का फेलियर हो या कुछ और फेलियर हो, इस पे भी हम बड़ी बात करते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर ये जो यानी ये देख लें, पुलिस देख लें अपनी, आप दीगर जो है कानून के इदारे देख लें, तो ये और इंडिविजुअल इस तरह से हैं कि अभी तक डोमिनेट करते हैं। मियाँ साहब जो हैं वो कल असम्बली में खड़े होके उन्होंने गरजदार आवाज़ में ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जनाब हुकूमत को तो बीच में से निकालें। ये इस किस्म की यहाँ बातें हो रही हैं। देखिए मैं आपको बताऊँ, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इस मुल्क में सामने आ रही हैं। वो क्या है? पहली बात तो ये समझने की है कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे उनके जितने भी MNAs असम्बलीज में बैठे हों, जाहिर है 2 बंदे इलेक्शन लड़े तो एक दिन जीतना ही होता है, आधी बिरादरियां इधर हो जाती हैं, आधी इधर हो जाती हैं। वहां उनकी सोशल बेस कोलैप्स कर गई है इन टोटलिटी। पहले तो आप ये समझे।
یہ بندے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں بالکل ان کی فالوئنگ ہے, یہ ان کی نظریاتی طور پر بھی فالو کرتے ہیں اور معاشی طور پر بھی ان کے مفادات وہاں مدرسے سے منسلک ہیں. وہاں چھت بھی ہے, وہاں گھر بھی ہے, وہاں روٹی بھی ہے, وہاں ایکٹیویٹی بھی ہے. تو یہ بڑی سوشل یعنی فالوئنگ نہیں ہے. ایجنسیز اس کی تعداد 40,000 بتا رہی ہیں, 50-60,000 ہوں گی, واٹ ایور. تو ایک تو بات یہ سمجھنے کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بالکل ہو سکتا ہے انٹوورڈ انسیڈنٹ, یہ ہاتھ سے بھی نکل سکتے ہیں, یہاں پہ بلڈ شیڈ بھی ہو سکتا ہے. بلڈ شیڈ تو ہماری تاریخ میں لکھا ہے, 47 میں بلڈ شیڈ نہیں ہوا تھا, اس سے لے کے آج تک کیا نہیں ہوا, کتنے لیڈر یہاں اسیسینیٹ ہوئے. یہ لاہور میں بلڈ شیڈ نہیں ہوا تھا, یہ جو آپ کے اپنا یہ جو ماڈل ٹاؤن تھا, تو کون سی قیامتیں ٹوٹ پڑیں. تو ہم تو ایک بدنصیب قوم ہے جو یہ سب کچھ دیکھتے آ رہے ہیں. لیکن مجھے ایک اور بات لگ رہی ہے, وہ یہ کہ میں یہاں پہ جوزف سٹکلٹس کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں. ہر چند کی یہ ہمارے بارے میں نہیں کہا اس نے, ورلڈ اکانومی کے بارے میں کہا ہے, مگر ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ اس وقت عالمی معیشت جو ہے وہ اس وقت لائف سپورٹ پر لگی ہوئی ہے, یعنی وینٹیلیٹر پہ ہے. اور آپ جو 7, 8, 9, 10 موومنٹس, لیڈر لیس موومنٹس دیکھ رہے ہیں, چلی میں دیکھ رہے ہیں, لبنان میں دیکھ رہے ہیں, عراق میں دیکھ رہے ہیں, اس کے علاوہ 5-6 ملکوں میں دیکھ رہے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر یہ نواز شریف صاحب نکلتے ہیں, زرداری صاحب بھی نکل جاتے ہیں, مولانا بھی ہینڈل ہو جائیں گے, چلے جائیں گے دائیں بائیں, سے بات ہو جائے گی, 4 مہینے بعد الیکشن کروانا ہے یا اگلے سیٹ اپ میں آپ کو مل جائے گا وہ جو پہلے ملا ہوا تھا. تو پھر ایشو یہاں کریٹ ہوگا گورنمنٹ کا اور عام میسز کا. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا اور پوری جو انٹرنیشنل رولنگ ایلیٹ ہے وہ بڑی پریشان ہے کہ لیڈر لیس تحریکیں پھوٹ رہی ہیں. اب مولانا فضل الرحمان یہ استعفیٰ ہو جائے نہ ہو, اس میں عوام کا تو کچھ نہیں ہے. ایک دن ذکر کیا انہوں نے کہ 400 ادارے بند ہو رہے ہیں یا یہ ہے وہ ہے, مگر ان کا ذرا دستور نکال کے دیکھ لیں یا مینیفیسٹو نکال کے دیکھ لیں, اس میں تو کہیں نہیں انہوں نے میرے خیال میں لکھا کہ جی پرائیویٹائزیشن کے خلاف ہے. آج تک آپ نے بات یہ ہے بڑا تفصیل سے آپ نے یہ کہا. میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں, لیکن اسی اسنا میں شاہ خاور ایڈوکیٹ نے مجھے جوائن کیا اور میں جو مبشر سے ڈسکس, میں دوبارہ اس موضوع کی طرف جاؤں گا, میاں نواز شریف صاحب کا جو جانا ہے. شاہ خاور صاحب, آپ بڑا شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ قانون کو سمجھتے ہیں پوری طرح, سارے معاملات پر آپ کی نظر ہے. نیب کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ باہر جانے کی جو اجازت ہے یہ ایگزیکٹو کا پروگیٹو ہے, اور ایگزیکٹو نے ماضی میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ نیب کی ریکمنڈیشنز کے خلاف کام کیا ہے. یعنی ECL سے نام نکالتے وقت انہوں نے نیب سے پوچھا ہی نہیں. وہ گوہر اللہ ایک حیدرآباد کے بزنس مین ہیں, وہاں پر مجھے ذرائع اس کا حوالہ دیتے ہیں, کیونکہ فروغ نسیم صاحب جو منسٹر لا ہیں وہ اس کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں جو ECL کے نام فائنل کرتی ہے. تو وہ گوہر اللہ صاحب چلے گئے وہاں سے, ECL سے نام ان کا نکل گیا اور نیب سے نہیں پوچھا گیا. نیب والے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ معاملہ تو عدالت اجازت دے سکتی ہے, کیونکہ جو نیب کے کیسز ہیں, جب وہ جو ریفرنس ہے چودھری شوگر مل والا, جب وہ اس کی سماعت شروع ہوگی تو ملزم کا حاضر ہونا ضروری ہے. اور اب ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ چلے جائیں, کیونکہ یہ تو عدالت جواب دے گی. یعنی یہ بڑا ایک مجھے ابھی بڑا یہ الجھا ہوا معاملہ لگ رہا ہے. یا تو ایگزیکٹو بس سیدھا اپنا رائٹ کرے ایکسرسائز اور انہیں بھیج دے. آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیسے ہینڈل ہوگا یہ؟ جی سمی, اس میں 2 چیزیں ہیں. یہ جو میاں نواز شریف صاحب کو جو ایک چودھری شوگر مل میں ضمانت جو ہے وہ ہائی کورٹ نے دی ہے, لاہور ہائی کورٹ نے, اور جو ان کی سزا کی معطلی ہے ایون فیلڈ میں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دی ہے. تو اب جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ سزا معطل کی ہے 8 ہفتے کے لیے, اور اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے بعد اگر 8 ہفتوں کے بعد اگر وہ اس میں مزید ایکسٹینشن چاہتے ہیں تو وہ اس عدالت سے کم از کم رجوع نہ کریں. اس میں انہوں نے ضابطۂ فوجداری کی ایک سیکشن 401 کا ذکر کیا, جس میں یہ صوبائی حکومت کا پریروگیٹو ہے کہ کسی بھی کانوکٹ, کسی بھی سزا یافتہ کی درخواست کے اوپر اس کی سزا معطل کی جا سکتی ہے, اس میں کمی کی جا سکتی ہے, بلکہ معاف بھی کی جا سکتی ہے. تو وہ ایک پروسیجر انہوں نے دیا ہے. تو عدالت کا مطمع نظر اس میں یہ ہے کہ آپ کو ٹھیک ہے, ہم طبی بنیادوں پر ان کی کنڈیشن ایسی ہے, ہم ان کو 8 ہفتے کی ضمانت دیتے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر ایگزیکٹو کا کام شروع ہو جاتا ہے. پروونشل گورنمنٹ کی ایک
ایک جو ہے وہ پاورز یا ان کے اختیارات شروع ہو جاتے. تو اس کی حد تک تو انہوں نے پھر ان کو 8 ہفتے کے لیے ہی دیا. اب اگر میاں نواز شریف صاحب کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکل جاتا ہے اور وہ جیسے ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ ان کے بیرون ملک جانے کی تمام تیاریاں جو ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں, تو وہ جب چلے جاتے ہیں تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا 8 ہفتے کی قدغن ہے وہ جب ختم ہوگی تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ان کی جو ضمانت ہے یا سزا کی معطلی ہے 8 ہفتے کی, وہ تو آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گی. اس میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے کہ دیٹ شیل سیز ٹو افیکٹ. تو اس کے بعد لیگل کمپلیکیشن یقیناً شروع ہو جائیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب کی اگر طبیعت اس قابل نہیں ہے, وہ اگر انگلینڈ میں یا کہیں بیرون ملک علاج کے لیے جاتے ہیں, 8 ہفتے میں وہ ریکور نہیں ہو پاتے, تو ان کو پھر ایک جو ہے وہ غیر حاضر تصور کیا جائے گا اس اپیل میں سے. تو یہ ایک لیگل کمپلیکیشن ہو سکتی ہے. لیکن سبھی اس میں ایک اور بڑی ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ گو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکشن 401 ضابطہ فوجداری کا ذکر کیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ایون فیلڈ میں یا اس میں عزیزیہ میں جو سزا دی گئی ہے وہ تو دی ہے آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ راولپنڈی اسلام آباد میں, اور اکاؤنٹیبلٹی کورٹ جو ہے یہ تو فیڈرل کورٹس ہیں, یہ کسی صوبے کے اندر نہیں آتی. یہ لاہور ہائی کورٹ کی جو جورسڈکشن کے اندر یا ان کی ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں جو کورٹس ہیں اس میں نہیں آتی. تو اس صورت میں یہ ایک ابہام ضرور پیدا ہو جائے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہہ رہی ہے, اس میں انہوں نے چیف منسٹر کو بھی بلایا تھا, تو اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری جو ہے یہ تو صوبہ نہیں ہے. یہ جہاں پہ اگر ضابطہ فوجداری یا کسی قانون میں صوبے کا ذکر ہو اور اس کی ریلیونس اسلام آباد سے ہو یا اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری سے ہو, تو اس میں یہ گردانا جائے گا کہ جو چیف کمشنر اسلام آباد ہے اس کی سٹیٹس جو ہے وہ صوبے کے چیف سیکرٹری کے برابر ہے. تو ایسی صورت میں کیونکہ صوبے کا ذکر ہے, اسلام آباد صوبہ نہیں ہے, کوئی صوبائی حکومت نہیں ہے, تو اس میں لا محالہ اگر یہ چیف کمشنر اسلام آباد کو اپلائی کرتے ہیں تو وہ پھر لازم ہوگا اس کے لیے کہ وہ صدر مملکت کو بھیجیں گے, اور صدر مملکت کے پاس سیکشن 401 CRPC کے تحت کوئی اختیار نہیں ہے. ان کے پاس آرٹیکل 45 کے تحت اختیار ہے جس میں وہ کوئی سزا کم کر سکتے ہیں, ایون معاف بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک قانونی پیچیدگی جو ہے یہ سامنے آئے گی. تو یہ اس میں جو لیگل صورتحال ٹھیک لیگل صورتحال. اچھا ایک شاہ خاور, آپ کو لگتا نہیں ہے جس طرح سے وزارت داخلہ نے نیب کو لکھا, نیب نے وزارت قانون پر یہ بات ڈال دی, پرائم منسٹر یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ NRO نہیں ہے, کہیں کوئی رسپانسبلٹی لینے کے لیے ہمیں تیار نظر نہیں آ رہا. ہر محکمہ دوسرے پر ڈال رہا ہے اس بات کو, اور ایسا لگتا ہے, آپ کا امپریشن ہے ایسا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو باتیں ہو رہی ہیں ہمیں سوشل میڈیا سے مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں, کہیں پہ $443 ملین کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ بھی جمع ہو گئے ہیں, اور گورنمنٹ کی طرف سے یہ واضح طور پہ یہ جو ہے یہ جاری ہو رہا ہے اسٹیٹمنٹ کہ یہ کوئی NRO نہیں ہے, یہ صرف انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہے. اور اس میں لا محالہ ایک چیز تو ضرور ہے کہ کوئی نہ کوئی ارینجمنٹ ضرور ہے. اگر آپ اس کو ڈیل یا کوئی NRO نہ کہیں تو کوئی نہ کوئی ارینجمنٹ ضرور ہے, اس لیے کہ شام کو رات کو وزارت داخلہ کا اجلاس ہوتا ہے, اس میں ان کا میاں شہباز شریف کی جو درخواست ہے میاں نواز شریف صاحب کی ECL میں سے نام نکالنے کی, وہ رات کو پیش ہوتی ہے, وہ رات کو اجلاس ہوتا ہے. پھر رات کو چیئرمین نیب کو جو ہے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے, ان سے ان کی رائے معلوم کی جاتی ہے, وہ وہاں پہ اویلیبل نہیں ہوتے. لیکن آج بھی ہم نے دیکھا اور سنا کہ نیب ہیڈ کوارٹر میں جو ہے یہ ایک اجلاس ہوا, اور ان کی جو ریفرنس ہے وزارت داخلہ کا اس کے اوپر بھی غور و خوض ہوتا رہا. کا بھی شاید خیال یہ ہے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ تو ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ وزارت داخلہ کا یا کیبنٹ کا یا فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے, کیونکہ کسی کا نام ایگزٹ کنٹرول میں سے نکالنا جو ہے اس کی باقاعدہ کابینہ سے منظوری لینا ضروری ہے, اور اس کے بعد وزارت داخلہ جو ہے وہ کسی کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکال سکتا ہے. تو یہ ذمہ داری نہ لینے والی بات تو واقعی یہ سامنے آ رہی ہے کہ ہر ادارہ جو ہے وہ اس کو اپنے سر سے اتار کر دوسرے کے کندھوں پر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن ایک بات ضرور عیاں ہے کہ ایگزٹ کنٹرول میں سے نکالنے کا جو کام ہے
وہ صرف اور صرف وفاقی حکومت کا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، اور وزارت کے بارے میں ایک وضاحت کسی مقدمے میں سپریم کورٹ آف پاکستان بھی دے چکی ہے کہ یہ کوئی جوڈیشل آپ کو اس کی جو ہے اپروول لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایگزیکٹو کی ڈومین میں ہے، اور ایگزیکٹو جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا. بالکل شاہ خاور آپ نے درست کہا، سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے. اس وقت جو وفاقی حکومت کے مختلف ادارے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بھی رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ بات درست ہے کہ کوئی نہ کوئی ارینجمنٹ کہیں ضرور لگتا ہے. ایک یہ امپریشن اس طرح سے آتا ہے کہ کوئی ارینجمنٹ ہے. جس طرح تیزی سے چیزیں ہو رہی ہیں، بہرحال وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ قطری ایمبولنس جو ہے وہ تیار ہے، ابھی تک ان کے ڈاکومنٹیشن، ان کے کاغذات پورے نہیں ہیں، اور اب لگ یہ رہا ہے کہ جو پرندے کی اڑان ہے وہ شاید 1 یا 2 دن کے لیے مؤخر، کیونکہ میڈیکل رپورٹ اب دوبارہ جائے گی نیب کے پاس. اس میڈیکل رپورٹ کی بنیاد پر وہ پھر فیصلہ کریں گے، جو کہ ڈیفینیٹلی انسانی ہمدردی کے تحت ہوگا. لیکن نیب یہ کہتی ہے کہ جناب ہم تو صرف ریکمینڈ کر سکتے ہیں، یہ اختیار تو ایگزیکٹو کے پاس ہے، اور اگر ہمارا ریکمنڈیشن نہ بھی ہو تو بھی ایگزیکٹو یہ کام کر سکتی ہے. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ جو ملزم ہے وہ عدالت میں جب کیس ہوگا ہمارا، جب اس کی سماعت ہوگی تو اس وقت کیا سٹیٹس ہوگا. اگر وہاں پر ان کی ریکوائرمنٹ ہے موجود ہونے کی تو پھر ہم غیر مشروط طور پر اجازت نہیں دے سکتے. بہرحال یہ گفتگو جاری ہے. سعید قاضی بھی ہمارے ساتھ ہیں. ناظرین یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ، واپس آتے ہیں. تو آج کرتارپور میں سدھو نے بڑی تعریف کی پرائم منسٹر عمران خان کی، اور ایک بہت بڑا یہ آج دن ہے اس حوالے سے. لیکن بھارت کی سپریم کورٹ نے آج کے دن جو بابری مسجد کا فیصلہ رکھ لیا، اس کا اعلان کیا، اس سے بھارت کا جو میڈیا ہے وہ سارے کا سارا کرتارپور سے اس کی توجہ ہٹ گئی، اور وہ بابری مسجد پر وہ گفتگو کرتا رہا. بہرحال یہ سب کچھ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. تجزیہ اسپیشل میں پاکستان کی سیاسی صورتحال پر ہم نے بات کی. نواز شریف صاحب کے باہر جانے کا معاملہ، کیا اس کی صورتحال ہے، اور کس طرح یہ جو مولانا فضل الرحمان کا دھرنا ہے، اب گورنمنٹ سے کس طرح ان کی ہینڈلنگ ہونی چاہیے تھی. اب بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ وہ سڑکیں چوک کرنے جا رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ ایک کنفرنٹریشن کی فضا پیدا ہونے والی ہے، اور ہم لوگ تشدد کی جانب بڑھ رہے ہیں. اب اس کے کیا اثرات ہوں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن اس ساری ٹینشن کے ماحول میں آج کرتارپور میں ایک راہداری کا افتتاح کیا جناب پرائم منسٹر عمران خان نے. سکھ برادری جو ہے وہ بابا گرو نانک کا وہ جو کرتارپور کا ان کا جو گردوارہ ہے، جہاں انہوں نے اپنی زندگی کے 17-18 سال گزارے، وہیں پر ان کا انتقال ہوا. اور سکھ قوم کے لیے اس جگہ کی بڑی اہمیت، اس کو آج جو وہاں پر جو اس کا افتتاح کیا باقاعدہ طور پر، اس میں بھارت سے منموہن سنگھ بھی آئے، سنی دیول بھی آئے، نوجوت سنگھ سدھو جنہوں نے بنیادی طور پر یہ سارا معاملہ جنہوں نے شروع کیا. میں بھی اس تقریب میں موجود تھا، پرائم منسٹر عمران خان کا وہ حلف وفاداری بطور وزیر اعظم جس میں وہ آئے تھے، اور وہاں پر انہوں نے ہمارے سامنے جنرل قمر جاوید باجوہ سے یہ بات کہی تھی. اور قمر جاوید باجوہ نے انہیں ایک جھپی بھی دی، انہیں اس کے ساتھ مصافحہ بھی کیا، اور یہ کہا تھا کہ ہم اس کو کریں گے، اس کو عملی جامہ پہنائیں گے. اور پھر پرائم منسٹر عمران خان نے آج اس کا ذکر بھی کیا کہ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ سکھ قوم کے لیے اس کی اتنی اہمیت ہے. بہرحال ایک وہ کام جو ہونا چاہیے تھا بہت عرصہ پہلے وہ آج ہوا. اور جو نوجوت سنگھ سدھو ہیں، انہوں نے جس انداز میں عمران کی تعریف کی کہ عمران خان کا جو دل ہے وہ سمندروں جیسا ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے بڑے بڑے سیاستدان دیکھے جن کے دل چڑیا کی مانند تھے، اور اگر کسی کو مارنا ہے تو احسان سے مارو، پیار سے مارو. اور سکھ قوم پہ جو احسان کیا ہے عمران خان نے،
وہ اس کو زندگی بھر نہیں بھول سکتے. 14 کروڑ سکھ ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں خان صاحب, آپ نے ان کے دل جیت لیے ہیں, آپ نے پوری سکھ برادری کو خرید لیا. اور یہ واقعتاً اتنا یہ اہم مقام ہے سکھ برادری کے لیے کہ جو ہمیں جو پتہ چلا کہ جو انڈین سائڈ پہ جو بارڈر ہے وہاں پر وہ دوربینیں لگی ہوئی تھیں اور وہ 5,000 روپیہ تک وصول کرتے تھے جو لوگ آ کے اپنے اس گردوارے کی جو لوگ اس کی زیارت کرتے تھے. تو اتنا وہ اہم وہ جگہ تھی جس کو اب یہ راہداری کے ذریعے کھولا. لیکن سعید قاضی, آج جس وقت یہ کھل رہا تھا اور پورا بھارتی میڈیا بھی اس کو کوریج کے لیے کل آ چکا تھا, تو انڈین سپریم کورٹ نے کہا کہ جی ہم بابری مسجد کا فیصلہ کرنے والے ہیں اور آج ہی سنائیں گے. حالانکہ یہ فیصلہ لیٹ آنا تھا, تو وہ سارا میڈیا واپس چلا گیا اور بابری مسجد, رام مندر, سب کچھ اس میں کیا چلا گیا. اور بنیادی طور پر جو ایک پرپس سمجھ آیا سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا اناؤنس کرنے کا, وہ یہی تھا کہ کرتارپور سے توجہ ہٹائی جا سکے. اتنی منافرت, اتنی دو نمبری, سعید قاضی کیا ہے یہ؟ صرف ایک فکرہ میں بول دوں جسٹ ٹو وائنڈ اپ دی پریویس ڈسکشن, وہ یہ کہ یونیسیف کے مطابق 4,08,000 بچے مرے ہیں پچھلے سال 2018 میں ٹریٹیبل ڈیزیز سے. تو ہمارے پاس جو ہے انسانی ہمدردی وہ 7 سٹار کانوکٹس کے لیے ہے, شرفاء کے بچوں یا غریبوں کے لیے نہیں ہے. ایک بات تو میں یہ کر دوں. اگلی بات یہ جو آپ نے کی ہے, بات یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا پڑے گا آپ کو بھارت کی جو اس وقت اشرافیہ ہے اس کے پاس, اس نے نیروبین سوشلزم سے شروع کیا, 2 نمبر تھا, فارغ ہو گیا. پھر انہوں نے کہا جی سیکولرزم پہ چلائیں گے, فارغ ہو گیا. ڈیولپ نہیں کر سکے سوسائٹی, ہائیلی ان ایونلی ڈیولپڈ سوسائٹی ہے. اب ان کے پاس کیا ہے, 30, 35, 40% جو انتہائی رجتی پرتے ہیں اس وقت, جس کو ریلینگ پوائنٹ جس کا مودی بن گیا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا 62% ووٹ اس کے خلاف بھی پڑے ہیں مودی کے, لیکن بہرحال فرسٹ پاس دی پوسٹ سسٹم ہے. آج بھارت کے پاس, اور جیسے میں نے پہلے معیشت کا ذکر کیا, اس کے جو ریئل فگرز ہیں گروتھ کے وہ اتنے ہاربل ہیں کہ مودی کو سوائے پاکستان دشمنی اور کے بیچنے کے علاوہ اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے. اس کے بعد ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈائمنشن ہے, پتہ نہیں آپ نے اس پہ غور کیا یا غور نہیں کیا. یہاں کئی دکانیں, ایک آدھ بہت بڑی دکان تھی انڈیا پاکستان دوستی, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ, یہ اینڈ وہ سارے مولانا فضل الرحمان کے پیچھے کھڑے ہیں آج. عمران خان جن کے ساتھ ہم نے کبھی نظریاتی طور پر کوئی ہم نے ہمانگی نہیں محسوس کی, ایک انتہائی ووٹر کے طور پر میں نے, انہوں نے وہ کام کیا کہ 5,000 بندے ڈیلی یہاں آئیں گے, کم از کم ان کا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہوگا. وہ جب یہاں آئیں گے, فیصل آباد بھی گئے لوگ جہاں سے انہوں نے کپڑے خریدے. سب سے بڑی واردات کیا ہے, میں نے پہلے یہ واقعہ سنا چکا ہوں کہ ایک ہندو آیا اسلام آباد میں, صافی تھا, جب واپس جانے لگا تو آخری دن میرے پاس بیٹھ کے پھوٹ کے رو دیا. میں نے سمجھا کہ اس کے گھر سے بری خبر آ گئی ہے. تو میں نے کہا بھائی کیا ہوا, خیریت؟ کہتے بھائی آپ یہ لوگ ہو, ہمیں کیا بتایا جاتا ہے, اور آپ کیا لوگ ہو, میرا دل یہاں رہ گیا ہے. یعنی اس لیے ملنے نہیں دیتی رولنگ کلاسز. تو عمران خان نے ایک اچھا کام کیا, بہت اچھا کام کیا. 47 کے بعد انہوں نے ایک جگہ کھولی جو ان سے نہیں کھل سکی, ان کی اوقات نہیں تھی کوئی کرتا. ہم کہتے تھے ویزا رجیم جو ہے اس کو سافن کرو, کچھ ٹوٹے ہوئے خاندان ہیں, کچھ ادھر ہیں, کچھ ادھر ہیں, کچھ 47 کے وہ زخم ہیں جو ابھی تک ہیل نہیں ہوئے. تو یار اس نے ایک اچھا کام کیا ہے, اس کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے ہم مولانا فضل الرحمان کے پیچھے کھڑے ہیں جن سے آرگیو کرنے کے بعد لڑکیوں کو کور کرنے کی اجازت دی کہ جناب یہ دھرنا کور کر لیں. لک ایٹ دیز پیپل اینڈ لک ایٹ دس سول سوسائٹی جس کی آپ بات کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ بھئی اچھا ہمیں یہ کہتے ہیں دیکھیں آپ یہ نہ دیکھیں مولانا فضل الرحمان یہ ہے کون ہے, وہ بات کیا کر رہے ہیں. ارے بھئی یہ بھی نہ دیکھو عمران خان کون ہے. اس نے کھول دیا, اور اگر پاکستان فوج نے اس کی سپورٹ کی تو ہم کہتے ہیں کہ ان کو صافن ہونا چاہیے تھا. یہی ہماری جو ہے وہ پہلے دن سے ہمارا مطالبہ تھا. تو اب غور فرمائیں, یہ 5,000 لوگ ڈیلی آئیں گے, یہاں لوگوں سے ملیں گے, یہاں سے واپس جائیں گے, ان لوگوں کو ملیں گے جن کی کانوں میں زہر انڈیلا جاتا ہے, جو ہے وہ گوسوامی, ارناب گوسوامی, اور جو ایک غلاظت کا ڈھیر آپ کو نظر آتا ہے مڈل کلاس انڈین میڈیا میں, جسے دیکھنا کسی شریف آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا ناک بند کر لے. وہاں کم از کم یہ تازہ ہوا کے جھونکے جائیں گے تو کوئی بات ہو سکتی ہے. میں یہ ڈونٹ اسائن گریٹ ہوپس ٹو اٹ,
لیکن کم از کم ایک پازیٹیو بات کی، ان کو ان کے مذہب کی جگہ دے دی اور کہا آؤ روزانہ آؤ اور اس طرح سے. اور پھر عمران خان نے آج کیا کہا کہ یار ہم کھول دیتے ہیں، یہ تم نے جو بربریت اور ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے کشمیر میں، اس کو ختم کرو، ان کا حق کے خود ارادی دو، تو ہم مل کے کاروبار کریں. میں نے یورپ میں، آپ نے بھی سفر کیا ہوگا، پتہ ہی نہیں چلتا، بندہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے. تو ہمارے میزبان بتاتے تھے لو جی ہن تسی بیلجیم چوں ہالینڈ میں داخل ہو چکے ہیں یا فرانس میں. تو یہ جو ایک ہے ہمارے ہاں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری سول سوسائٹی کے لیڈرز ہوں یا اور لوگ ہوں یا یہ جو پولیٹیکل لوگ ہوں، میں نہیں سمجھتا ایک تازہ ہوا کی، تازہ ریلے کی ضرورت ہے. سمیع ابراہیم صاحب، یہ جتنی آلائشیں اکٹھی ہوئی ہیں اس کو بھا کے اگر نہیں لے جائیں گے تو میرا ایک سوال ہے آپ سے قاضی سعید، مجھے یہ بتائیے، آپ نے بتایا یہ اتنا اچھا ہے، بھلے بہت زیادہ امیدیں نہ ہوں پھر بھی ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے. مولانا فضل الرحمان کو کیا پرابلم ہے کہ وہ آ کے کہتے ہیں جی کرتارپور کیوں کھول رہے ہو، $20 کیوں معاف کر دیے، یہ کشمیر کا تم نے سودا کر دیا. خود وہ بات نہیں کرتے. ان کے جو لیڈر ہیں مولانا مدنی، جو علماء دیوبند کے ہیڈ ہیں، وہ کہتے ہیں کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے. مولانا یہاں پر کہہ رہے ہیں آپ نے بیچ دیا. یہ 2 نمبری، تو میں تو وہ نام نہیں لے سکتا جو خواجہ آصف صاحب نے ان کو اسائن کیا، جو باقاعدہ ڈکشنری میں آ گیا ڈیزل ویزل. تو یہ پھر یہ کیا، یہ ان کو کیا پرابلم ہے اس کی؟ اور یہ بڑی جماعتیں ان کے پیچھے کھڑی ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی. مر گیا ان کا بیانیہ، بس ختم ہو گیا ان کا بیانیہ. ایک سمیع ابراہیم، وداؤٹ سبسکرائبنگ ٹو دی کنسپیریسی تھیریز وچ گیلور، بہت زیادہ کنسپیریسی تھیریز ہیں کہ جی مبینہ طور پر ان کو باہر سے وہاں سے جو ہے وہ اس کہانی میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ ہم وہ صحافت نہیں کرتے. مگر سوال یہ ہے، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ سوشلی 2 پارٹیاں کلیپس کر چکی ہیں نظریاتی طور پر بھی، اور ان کی سوشل ریلیونس ختم ہو گئی ہے. اس میں ایک تو مولانا کے لیے چانس بنا ہے. دوسرا اگر آپ غور کریں تو مولانا کا جو اٹیک ہے وہ بظاہر آپ کو عمران خان پہ لگتا ہے، مگر وہ اٹیک فوج پہ جا رہا ہے. اگر آپ دیکھیں مسنگ پرسنز کی بات کر رہے ہیں، فیئر الیکشن نہیں ہونے دیتے، اس کے علاوہ اور بہت جو ہے اگر آپ غور فرمائیں تو یہ وہی تسلسل نظر آئے گا آپ کو، ڈان لیگز کا تسلسل نظر آئے گا آپ کو. اور یہ جو ایک لابینگ کی کوشش کی گئی تھی جس کے بارے میں آپ نے بھی ذکر کیا تھا، یورپ میں اور امریکہ میں جو لابینگ تھی، جو پاکستان آرمی کو ایک مہدب عدسے کے نیچے رکھا گیا، کیونکہ یہاں اس کو شام بھی نہیں بنا سکے، عراق بھی نہیں بنا سکے فار ڈیفرنٹ ریزنز، تو پولیٹیکل کیاس کریٹ. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ وہاں اٹیک کر رہے ہیں. مگر اس کے ساتھ ایک سوال اور اٹھتا ہے، کیا 2018 کے الیکشن سے پہلے وزارت ہاؤسنگ کی وزارت، باقی جو پگس ہیں، وہ ریفیوجی کمشنر کا عہدہ، یہ سب ان کے پاس تھا؟ اس وقت معیشت ٹھیک تھی، جمہوریت قائم تھی، اس ملک میں کوئی برائی نہیں تھی، کوئی خامی نہیں تھی. جس وقت یہ اچھا پھر یہ جب جو MMA کی گورنمنٹ تھی یہاں پہ، اس کو کسی نے کھول کے نہیں دیکھا اس میں کیا تھا، اس کے کیسز کہاں گئے. وہ جو الاٹمنٹیں تھی زمینوں کی، جو یہاں آپ کے ہمارے دوست نے جیو کے ایک بہت بڑے پروگرام میں بیٹھ کے ان کے ایک صاحب کے سامنے کہا تھا، ان پر تو کسی نے حد تک عزت کا دعویٰ نہیں کیا کہ زمینیں الاٹ ہوئیں آپ کو. ابصار، کیا نام ان کا بھلا سا، انصار عباسی صاحب، انصار عباسی، یہی ہے غالباً نام. تو وہ انہوں نے یہ اس کی کلپس پڑے ہوئے ہیں، اس کو تو کوئی نہیں بتاتے. تو بات یہ ہے کہ مولانا کسی ایجنڈے کے ساتھ ہے. اور لیکن ایک بات آپ غور کریں، خواجہ آصف صاحب جب دھرنے میں آئے تو ان کا اٹیک جو تھا وہ واسا کا تھا، پانی بند کر دیا ہے، مسجدوں کو تالے لگا دیے ہیں. وہ انہوں نے ادھر فوج کی طرف منہ نہیں کیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کہاں لابینگ کرتے رہے ہیں. اور یہ جو ان کے حوالے سے بھی جو کیسز تھے وہ بھی بڑے حیران کن ہے. میں نے پوچھا تھا ان سے 15 لاکھ روپے وہ جو لے رہے تھے، وہ کہتے جی میں نے ریکنسائل کر دی ہیں، کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہوتی تھی. چلے قوم سے شیئر کر لیں، قوم کو بتا دیں وہ فیصلہ جو آیا تھا ہائیسٹ کورٹ میں سے کہ جناب وہ کیسے کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں تھا، یا یہ اقامہ کیا ہوتا ہے. بہرحال یہ ایک ڈیفرنٹ ڈسکشن ہے. تو یہاں پہ یہ معاملہ ہے. تو سمیع ابراہیم صاحب، میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ ساری اشرافیہ ایک بند گلی میں کھڑی ہے. یہ اس سماج کو
1 सेंटीमीटर आगे लेके नहीं जा सकती। ये हकीकत है। ये इस धरती पे, इस मुल्क पे बोझ हैं, इस मुल्क के अवाम के ऊपर एक अजाब की तरह मुसल्लत हैं। जब तक ये अजाब जो है अवाम और ये बेड़ियां और ये योक नहीं तोड़ते, तो इस मुल्क के अवाम के, जैसे मैंने कहा, 4,08,000 बच्चे, ये 4 दिन पहले की खबर है, 2018 में मरे हैं। ये पहले 2.5 लाख हुआ करते थे। और अब किसी ने बात की कि ये हॉस्पिटल जो हैं जिनमें जाके गरीब आदमी इलाज करवा लेता था, अब वहां कौन लेगा पर्ची, कौन देगा 500, 600 और 1,000 रुपया जो है वो अपने टेस्टों के लिए? क्या कोई हमारा इशू ये सामने लेके आए हैं? और फिर सबसे बढ़कर मुझे ये बताएं, एक गरीब मुल्क जिसमें कोई फैसिलिटी नहीं है, ये सुना है 1.5 अरब रुपया तो ट्रांसपोर्ट पे खर्च हो गया मुबैना तौर पे। कोई आडिट, कोई जरिया, कोई मनी ट्रेल, ये इतने लोग किधर से आते हैं? ये खाने कौन लेके आता है? ये कहानी क्या है? तो ये कहानी मेरे ख्याल में समी साहब कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा जब तक, मैंने जैसे कहा कि एक सियासी तौर पर ताज़ा हवा का झोंका या रेला, पानी का रेला हो जो बहा के ले जाए, और ये जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, डक्का टूटे तो ऊपर की अलाइशें जो हैं आगे निकलें, तो फिर शायद कोई इस मुल्क के लोगों निकल के जाए। नसीब बहुत समझ शुक्रिया सके। सईद काजी, शायद। मेरे पास जी, टाइम सभी खत्म हो गया। आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं बिल्कुल, और बड़ी ज़बरदस्त आपने ये एनालिसिस दिया है, लेकिन मेरा खत्म हो गया। और जो इस वक्त सूरत हाल है, इस वक्त जो गुफ्तगू हो रही है, जिन इश्यूज़ पर बात हो रही है, अक्सर का पाकिस्तान के गरीब आवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बड़े लोगों के बड़े बड़े मफादात और मुनाफे पर मबनी ये सारी बहसें हैं। गरीब मर रहा है, कल भी मर रहा था, आज भी मर रहा है। बहरहाल इमरान खान ने आज जो राहदारी खोली है, 14 करोड़ सिखों के जो दिलों को टच किया है, और नवजोत सिंह सिद्धू का ये कहना है कि इमरान खान ने जो एहसान सिख कौम पर कर दिया है, सिख कौम कभी उस एहसान का बदला नहीं दे सकती, और पाकिस्तान को इसका जो फ़ायदा होने वाला है वो ख़ुद ना इमरान खान साहब को अंदाज़ा है और ना पाकिस्तानी कौम को। बहरहाल इजाज़त दीजिए नाजरीन, कल फिर इंशाल्लाह हमारी आपसे मुलाकात होगी, लेकिन कल प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ होंगे। इंसानों के साथ साथ सितारों की चालों पर ज़रा नज़र डालेंगे और देखेंगे वो क्या कह रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।